अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद और बेबाक तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरियम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर ने एक इंटरव्यू में कुछ बातें की हैं, कितनी सच्ची कितनी झूठी हैं आपकी इस पर राय लेंगे। पहली बात जो उन्होंने की है कि मरियम नवाज मुस्तकिल करीब में वजीर आज़म बनती नजर नहीं आ रही। दूसरी बात, वोट को इज्जत दो का नजरिया अब नहीं चलेगा, हमने उसको दफन कर दिया। तीसरी बात, नवाज शरीफ बताएं गलत फैसला किसने कराया। चौथी बात, इमरान की निजी जिंदगी पर हमले नहीं करने चाहिए, हमारे लोग भी तंजीम साजी में मुलव्वस हैं। पांचवी बात, ये कोई बात है कि लीडर के आगे लोग खड़े नहीं हो सकते, कायद-ए-आज़म के सामने भी लोग बोलते थे। मरियम, पहली बात तो ये है कि मेरे लिए भी ये बहुत बड़ा सरप्राइज था। मैंने आज ही सुबह पढ़ा अखबार में, मुझे नहीं पता टीवी शीवी पे क्या हुआ है। आज सुबह मुझे हैरत हुई है बहुत ज़्यादा, और लोगों पे के बारे में राय कायम करने से पहले बंदे को बहुत सोचना चाहिए। मेरी राय, सच्ची बात है, कैप्टन साहब के बारे में मुझे अमी साइड के किया स्टेपनी टाइप ही लगते थे, ठीक नहीं थी, लेकिन पहली बार मेरे दिल में उनके लिए बेतहाशा एक एहतराम। बात सही गलत ये बात की बात है, लेकिन एक बंदे की अपनी राय तो है ना, एक इंडिपेंडेंट आदमी है, अपने दिमाग से सोचने वाला बंदा है, बहुत काबिल एहतराम बात, पहली बात। अब चलते हैं सवालों की तरफ। पहला सवाल था आपका कि मरियम के उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज मुस्तकबिल करीब में वजीर आज़म बनती नज़र नहीं आ रही। देखो, अगर पीटीआई पटड़ी से नहीं उतरती और गवर्नेंस का एक मॉडल क्रिएट करती है अच्छी गवर्नेंस का, तो करीब क्या मुस्तकबिल बईद में भी इसका कोई चांस नहीं। पहले सवाल का जवाब। दूसरा था, आपको मैं जानकर रिपीट कर रहा हूँ, व्यूअर्स को प्रॉब्लम ना हो, कि वोट को इज्जत दो का नज़रिया अब नहीं चलेगा, हमने उसको दफन कर दिया। यहाँ थोड़ा सा मैं कैप्टन साहब से इख्तलाफ करूँगा, इख्तलाफ नहीं, इसको मैं और तरीके से देखता हूँ कि वोट को इज्जत दो का नज़रिया पैदाइश से पहले मरा हुआ था, जैसे मुर्दा बच्चा नहीं पैदा होता। ये ज़बानी कलामी जमा खर्च है। पाकिस्तान की जमहूरियत इस काबिल है ही नहीं, ये याद रखना, वरना पाकिस्तान आज यहां ना होता। सबसे बड़ा सबूत है, चंगड़ें निकली हुई हैं इनकी, और इनसे पिछलों की भी। पीटीआई वाले कौन से सुकून में थे, इन्होंने तो इंतहा कर दी है। ये बजाते खुद इस बात का सबूत है कि इस मुल्क में वोट को कभी इज्जत नहीं दी गई। ये पूरा का पूरा निजाम इस वोट को, ना वोटर को, ये इज्जत देता ही नहीं। वो थाने कचहरियों में आम आदमी के साथ होता क्या है? आम आदमी के लिए आईडी कार्ड बनवाना अजाब है, आम आदमी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अजाब इलाही। तो इसलिए ये बात बुनियादी तौर पे, एक नारा था, वो किसी चपड़कनाती है, किसी मुंशी ने दे दिया होगा, इस बात की तो मियां नवाज शरीफ साहब को तो बुनियादी तौर पे सेंस भी नहीं होगी कि मैं क्या कह रहा हूं। उनके बड़े लतीफे हैं, वो जैसे वो शेर पढ़ा करते थे, पता नहीं वो भी किसी मुंशी ने लिखवा दिया होगा, ए तायर लाहूती, शेर पढ़ता बंदा हंस पड़ता था। मुनीर न्याजी कौन है? जिस बंदे का लेवल ये हो, वो वोट को इज्जत दो, किसी मुंशी ने कह दिया, उसने बोल दिया। पूरी तारीख गवाह है आपकी, इस मुल्क में भुट्टो को फांसी दो, वोट को इज्जत मत दो। अच्छा, अब चलते हैं तीसरा सवाल। नवाज शरीफ बताएं गलत फैसला किसने कराया? तो कैप्टन साहब, ये तो नवाज शरीफ साहब ही जवाब दे सकते हैं, जाहिर है, मैं और आप तो नहीं दे सकते। आप भी उनसे पूछ रहे हो, तो मरियम आपने ज्यादती की है, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता, ये तो नवाज साहब ही दे सकते हैं। चौथा, इमरान की निजी जिंदगी पे हमले नहीं करने चाहिए, हमारे लोग भी तंजीम साजी में मुलव्वस हैं। पहले मुझे समझ नहीं आया जब मैंने अखबार में देखा, फिर मुझे तलाल चौधरी याद आया। अच्छा, ये इतनी आला और खूबसूरत बात की है। मुझे कुछ देर से ये शुबा है, चंद सालों से, कुछ देर से नहीं, कि कैप्टन सफ्दर जो हैं वो पटड़ी बदल रहे हैं। पटड़ी बदल रहे हैं किन मानों में? उनका रुझान मजहब की तरफ, कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं होता जा रहा, मैं कह रहा, लेकिन होता जा रहा है, और ये एक बड़ा अच्छा साइन है। इसको मैच्योरिटी के साथ देखना। देखो, हमें एक दूसरे की सुनगुन, हमें एक दूसरे की पर्दापोशी का हुक्म है।
خدا کی قسم یہاں تو شرم آتی ہے بازو کا. اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف بھونکتے ہیں اور معزز کہلاتے ہیں. کسی کی نجی زندگی کے بارے میں آپ یقین کرو, میرا پورا حلقہ ہے اب اس بات کا, میں سیل فون نہیں رکھتا, مجھے کسی کا کوئی یہ وہ کرے میں باقاعدہ سنپ کر دیتا ہوں. I'm a very humble, polite آدمی. میں کہتا ہوں بس ہوئے پرے رکھو, مجھے نہیں چاہیے کس کی کون سی ویڈیو کون کیا, خبردار, مجھے نہیں, کراہت آتی ہے. اچھا لیکن یہ عمران کس حد تک گر چکے یہ لوگ. اچھا ایک دوسرے کے بارے میں سن کو نہیں, اللہ پاک کا ہمارے حضور کا حکم ہے, پتہ نہیں باتیں بھی انہی کی کرتے ہیں, مثالیں بھی انہی کی دیتے ہیں, اور بالکل جسے کہتے ہیں نا ڈیمیٹرکلی اپوزٹ زندگیاں گزارتے ہیں. تو پھٹکار لعنت ہو ہر ایسے شخص پہ جو بالکل اس کے برعکس. یہ تو ہماری پریکٹس ہو گئی ہے, ایک نہیں ہر معاملے میں. بچے, میں نے وہاں آپ ہی کا سوال ہے, کتنے بچے صرف لاہور میں لاکھوں کے حساب سے اسکول نہیں جا سکے, حکم کیا ہے, علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. اچھا کہتے ہیں یہ دینوی علم ہے, یہ دنیاوی علم ہے. حضور کہہ رہے ہیں چین جاؤ, وہاں اپنے فقہ حدیث پڑھنی ہے, قرآن پاک پڑھنے جانا ہے. انہوں نے علم تقسیم کر دیا, یہ دینی علوم ہے, یہ دنیاوی علوم ہے. اور دنیا کس نے بنائی بھائی, خیر نہیں بھائی. اچھا تو پانچواں یہ ہے کہ یہ بھی کوئی بات ہے, کیا بات ہے یار اس جملے کی, یہ بھی کوئی بات ہے کہ لیڈر کے آگے لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے. قائد اعظم کے سامنے بھی لوگ بولتے تھے. کمال ہے. میں سچی بات ہے, اتنی آزادانہ سوچ ایک باشعور باضمیر انسان, اختلاف کریں آپ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ جانتے ہو, یو آر اے پارٹ آف مائی فیملی, میری پوری کی پوری ٹیم جانتی ہے بچوں کو کس قسم کا فریڈم ہے. ان کو سمجھایا بچپن سے کہ حرف آخر کوئی نہیں ہوتا. تمہیں میری کو بات اگر ہضم نہیں ہوتی, لیٹ سٹ ڈاؤن اینڈ سارٹ اٹ آؤٹ. اگر آپ کا آرگیومنٹ بہتر ہے میں مان لوں گا, میرا بہتر ہے آپ مان لینا, ختم ہوئی بات. باتیں ساری درست ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا ان کو کرنی چاہیے تھی. بے شک کیپٹن صفدر نے معقول باتیں کی ہیں کیپٹن صفدر نے, لیکن مریم نواز نے اپنے شوہر کی سرزنش کر دی اور کہا ہے کہ پارٹی پالیسی کے خلاف بیان دے گا جو بھی, اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. تو کیا مریم نواز کیپٹن صفدر کے خلاف کوئی ایکشن لیں گی؟ ان کے خلاف تو ایکشن وہ کئی سال پہلے لے چکی. آج انہیں ان پہ فخر کرنا چاہیے, آج انہیں سراہنا چاہیے. اور یہ کیا زبان ہے کہ شوہر اور پارٹی رہنما سرزنش. حضور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بعد اگر سجدہ کسی کو جائز ہوتا تو بیویوں کو کہا جاتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو. لیکن یہ دنیا, ہم دیکھو پورے کا پورا عالم اسلام اگر اس خاری سے, اس قسم پرسی سے, اس پسماندگی سے, اس شکستگی سے گزر رہا ہے, اس کی ایک وجہ ہے, ساری تعلیمات آفاقی ہیں, مسلمانوں کا ٹھیکہ نہیں ہے, وہ پریکٹس کر رہے ہیں, ہم اس پہ جال سازی کر رہے ہیں. بات سنو, مجھے ایک بات بتاؤ, جتنی تبلیغ پاکستان میں ہوتی ہے کسی ملک میں ہوتی ہے؟ میں سعودی عربیہ میں پتہ نہیں کتنی بار گیا ہوں, نہیں ہوتا اس طرح کا کام. جی یہاں جمعے کا جمعہ اپنی جگہ, باقی تبلیغی اتنے تبلیغی ہیں اتنی. اچھا وہ بیچارے سر پیٹ کے مر گئے, سر پیر ہی کوئی نہیں ہے, کوئی اثر ہے اس ملک میں؟ اخلاقیات کا گراف آپ کا زمین پہ نہیں زیر زمین گھس گیا ہے. یہی وجہ ہے ہم پریکٹس نہیں کر رہے, جو اصلی باتیں ہیں وہ ہم پریکٹس نہیں کر رہے. انہیں تو فخر کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر ویسے کوئی اپنا آپ نے سیاسی کرنا ہے تو وہ آپ نجی طور پہ بیٹھ کے کریں کہ سب آپ کو آپ کی اپنی پارٹی ہے, اور اس میں اگر یہ بات کھل کے نہیں آپس میں کرنی چاہیے تھی آپ کو, آپ کی ڈفرینٹ پوزیشن ہے, یہ واٹ ایور, آئی ڈونٹ نو. میں کوئی پیچ اپ کرانے کی کوشش نہیں کر رہا, لیکن یہ نہیں سرزنش. کیا سرزنش بھائی, کون سی ایسی بات ہے جو غلط ہے؟ اچھا غلط بھی ہے تو میں نے کہا نا کہ فریڈم تو اپنے بچوں کو ہونی چاہیے.
انہیں روبوٹس مت بناؤ, انہیں جانور مت بناؤ. جیسے ٹرینڈ, اللہ معاف کرے, کتا نہیں ہوتا کہ بال پھینکا ہے وہ گیا اور جا کے لے آیا. پلیز الاؤ ایچ ادر ٹو ٹاک. یہ بھی عذاب ہے اس ملک کا, انہوں نے دماغ ہی بند کر دی ہیں. مجھے وہ کہتا ہے نا وہ دانشور, میں کہتا ہوں بھائی ہوش کر, اس ملک میں دانشور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہاں تو اتنے ٹیبوز, اتنی پابندیاں, اتنے خوف, اتنا سہم, اتنا ہراس ہے. یہاں تو سوال کرنا جرم ہے, سوال کرنا سولی چڑھنا ہے اس ملک میں. اس کی قیمت دے رہا ہے یہ ملک ہی نہیں, پورا عالم اسلام. چلیں آگے چلیں. کیا خوب کہا ہے کہ سوال کرنا سولی چڑھنے کے مترادف ہے. کیپٹن صفدر صاحب کا شکریہ. جی, I want to thank کیپٹن صفدر. جی ٹھیک ہو گیا حسن صاحب, آگے بڑھتے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی قیصر احمد شیخ نے کہا ہے کہ سرمایہ کار ہمیں جھوٹا سمجھتے ہیں, جبکہ ایک اور وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ اس بار پاکستان کے دوستوں نے ساتھ نہیں دیا. دونوں بیانوں پر آپ کا علیحدہ علیحدہ تبصرہ. نہیں, ایک منٹ, یہ دیکھیں, سرمایہ کار ہمیں جھوٹا سمجھتے ہیں. وہ آپ کو تو 24 کروڑ 22 کروڑ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. یہ کوئی نئی بات ہے. پھر وہی مثال, میں کیا کروں گا, میں نئی مثال کو خود اپنی طرف سے کوئی اسکینڈل گھڑ لوں. پیلی ٹیکسیاں تو ملک کو قرض اتارو, فلانا کرو, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, کیا کر دیں گے. اچھا کتنی بار قوم کے سامنے کہا, میں قائد اپنا اللہ معاف کریں قائد اعظم میرے منہ سے نکلا کہ میں ضیاء الحق کا مشن پورا کروں گا. اور کیا مشن تھا, آپ نے کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا تو جھوٹے ہیں. اگر آپ کیا تو آپ قوم کے مجرم ہیں. بتائیں بھیا, آپ کو تو بچہ بچہ جھوٹا سمجھتا ہے. سرمایہ کار تو سیانا ہوتا ہے, ہم تو ہمیں للو پنجو. ہمیں سمجھ آ گئی ہے, ہمیں سمجھ آ گئی ہے نعرے مارنے والوں کو. تو سرمایہ کار تو بھائی بہت سیانا ہوتا ہے. صحیح. اس لیے اچھا باقی رہ گئے آپ کے وفاقی وزیر خرم دستگیر, مجھے کو بتا رہا تھا کہ یہ سول سروس کا امتحان نہیں دے سکے تھے, وزیر بن گئے. کیونکہ وزیر بننا آسان ہے, سول سروس کا امتحان جو ہے نا وہ کامیابی سے پاس کرنا. میں اس لیے کہتا ہوں سارے ملک کے پالیٹیشین بٹھا لو, سارے ملک کے سارے. یہ پی سی ایس کا امتحان نہیں پاس کر سکتا ان میں سے کوئی, شاید کوئی 1 آدھ 2 4 نکل آئے. یہ اس قابل نہیں ہے کہ جوانیوں میں ISSB کے لیے جاتے, وہاں یہ فوج میں کمیشن نہیں لے سکتے تھے کوئی بھی ان میں سے. اور ان میں سے چند ہوں گے شاید جو سول سروس کا, نہیں میں کہہ رہا CSS کا, نہیں کہہ رہا میں, PCS ٹائپ پبلک سروس کمیشن کا امتحان بھیجو, ذرا ویژولائز کرو. نواز شریف صاحب کے 2 بیٹے امپورٹ کرو انگلینڈ سے, انہیں بٹھاؤ پبلک سروس. بتائیں مجھے دیانتداری سے, پوری قوم سوچے. اور تو اور مریم کو بٹھا دیں. چلیں میں بڈھے بابوں کی بات نہیں کرتا, مریم کو بٹھائیں, کو بات ہے کرنے والی. اچھا اب لیکن بہرحال فرمان تو ان کا جو کہ وزیر ہیں اس پہ کامنٹ کرنا پڑے گا. بقول آپ کے کہ پاکستان کے دوستوں نے ساتھ نہیں دیا, تو بھائی ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے جس کو میں تھوڑا بدل کے بول رہا ہوں. جی, پانڈیاں دا منہ کھلا ہوئے تے بھکھیاں نوں ہی شرم کرنی چاہیے. میں تھوڑا ترمیم کی ہے میں نے. اب چلتے ہیں آگے. کچھ حکومتی سینیٹرز اپنی حکومت پر برس پڑے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ مزید ٹیکس نہ لگائیں, مشیروں وزیروں کی فوج کم کریں. اس کی وجہ ہے یہ بیسیکلی یہ بولنے والی مخلوق نہیں ہے, یہ دہڑی باز مخلوق ہوتے ہیں, لیکن ان کو اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے. ان کا ذاتی مسئلہ ہے, ان کے مروڑ اٹھ رہے ہیں, ان کو اپنا سارا کچھ ہاتھ سے جاتا دکھائی دے رہا ہے. پی ٹی آئی میں گنجائش نہیں ہے, ان کو قبول کوئی نہیں کرے گا. وہ 1-2 شاید چکر چلا لیں. پیپلز پارٹی سندھ تک کنفائن ہو گئی ہے تو ان کو اپنی مصیبت پڑی ہوئی ہے. دوسری طرف کچھ باضمیر لوگ ہیں, میں نے ہمیشہ کہا ہے نون لیگ میں ڈیفینیٹلی سینسیبل لوگ بھی ہیں اور باضمیر لوگ بھی ہیں, تو اٹس اے کمبینیشن. اکثریت ان کی ہوگی جن کو اپنا مستقبل, سیاسی مستقبل تاریخ دکھائی دے رہے ہیں, وہ بول رہے ہیں.
جی ٹھیک ہو گیا حسن صاحب. آگے بڑھتے ہیں. نیب ترامیم سے نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری, حمزہ شہباز, پرویز اشرف نے فائدہ اٹھایا ہے. فہرست سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی ہے. جسٹس منظور الحق نے پوچھا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کسی قانون سازی کے پیچھے ممبران پارلیمنٹ کی نیت کا تعین کر سکتی ہے؟ وفاقی حکومت کے وکیل نے اس پر کہا کہ بدنیتی کو ثابت کرنا مشکل ہے. بات تو ٹھیک ہے, میں تو اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھی تم لوگ ثبوت مانگتے ہو, بہت سی چیزوں کے ثبوت ہیں تمہیں دکھائی نہیں دیتے. ایک بچی کوئی اوباش اس کو آنکھ مارتا ہے, اس کے باپ کو پوچھے کہ ثبوت لاؤ, تو کیا ثبوت لائے گی؟ باقی سارا کچھ پتہ ہے, اب ثبوت لاؤ. یہ سارا کھیل ہوا اس لیے ہے, اس لیے اس پہ تبصرے کی ضرورت کوئی نہیں. اور ایک بات ہے, ان کی تمام تر پالیسیز پرو عوام نہیں ہے, اینٹائی عوام, عوام دشمن. اور میں کئی سال پہلے یہ لکھتا تھا کہ اس ملک میں کچھ نہیں کر سکتے نا تم, تو بھوک برابر بانٹ دو, بھوک برابر بانٹ دو, کوئی تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے. لیکن نہیں, ان کا ایشو نہیں ہے. میں اب بھی حیران ہوتا ہوں, میں چند دن پہلے نکلا گھر میں, وہی رونق, وہی گاڑیاں, فلڈڈ سڑکیں بھری ہوئی ہیں گاڑیوں سے, قیمتی سے قیمتی, اچھی سے اچھی گاڑی ہے, اور یہ چل رہا ہے سارا کچھ. پتہ نہیں کون سی آبادی ہے جو بھوک سے مر رہی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی مر رہی ہے. جی ٹھیک ہے حسن صاحب, اب اپنے اصل ایشوز کی طرف آتے ہیں. پی ڈی ایم حکومت کے صرف 10 ماہ میں 1 لیٹر پیٹرول میں 100 روپے, ڈیزل میں 113 روپے کا اضافہ ہوا ہے. کوکنگ آئل کی قیمت میں 120 روپے فی لیٹر اور مرغی کے گوشت میں 300 روپے فی کلو اضافہ ہوا ہے. اس طرح باقی تمام اشیاء بھی بے تحاشا مہنگی ہوئی ہیں. سندھ حکومت کی وزیر صحت ڈاکٹر عذرا افضل نے کہا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے لوگ فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور دماغی مریضوں کی تعداد بھی بڑھ گئی ہے. ذہنی مریضوں کے لیے نرسز کی تربیت شروع کر دی ہے. سبحان اللہ, اے جی چپڑ کنات کھاتا ہے یہ. یعنی ان حالات میں دماغی مریضوں کو لک آفٹر کرنے کے لیے نرسز کی تربیت شروع ہونا بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھر میں آگ لگ جانے کے بعد آپ کنواں کھودنا شروع کر دیں. یہی ہوا ہے پاکستان میں 75 سالوں میں, یہی ہوا ہے. اور بعض اوقات تو یہ ہوا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی, کسی نے پلٹ کے بھی نہیں دیکھا, بلکہ اگر سردیوں کا موسم ہے تو یہ آگ تاپنے بیٹھ گئے. یہ جو بات آپ کر رہی ہیں, آپ تو لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑک رہی ہیں, وہ تو بھگت رہے ہیں, ان کو پتہ ہے. اور یہ دماغی مریضوں کا میں مسلسل ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر دماغی مریضوں کے میٹر واقعی گھوم گئے اور گھوم کے ان کا رخ ہو گیا محلات کی طرف, کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. اقبال کے ایسے شعر نہیں پڑھاتے یہ, دیکھو کبھی غور کرو, ٹی وی پہ آیا یہ اقبال کا مصرع ہے, آگ لگا دو اور کاخ عمرہ کے در و دیوار جلا دو. تو یہ اگر میٹر پھر گیا اور ادھر ادھر نکل گئے لوگ, تو پھر یہ تو ایسے ہی ہے کہ ہوا کو مٹھیوں میں بند کرنے کی کوشش ہے, سنبھالا نہیں جانا. چلیں صحیح. حسن صاحب, لیکن سابق صدر آصف زرداری نے ایک سجیشن دیا ہے کہ مزدوروں کی کم از کم اجرت 35,000 مقرر کی جائے, اس سے کوئی ریلیف ملے گا؟ بالکل ملے گا. زرداری صاحب نے اچھی بات کی ہے, he's shown a lot of concern, اور اچھا ہے کم از کم 35-40 میں, تاکہ بندہ کم از کم زندہ تو رہ سکے. لیکن پرابلم یہ ہے, زرداری صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ جی اس بات کی کیا گارنٹی ہے یہ مہنگائی 2 گنا نہیں کر دیں گے؟ اس کا مطلب ہے پھر زرداری صاحب ایک نیا مطالبہ پیش کریں گے کہ اب 70,000 کر دو. صحیح نہیں ہونا. اب میرا خیال ہے, اللہ کرے ایسا ہو, بندہ مرنے سے پہلے, ہم لوگ تو امجد اسلام امجد کی ڈیتھ ہو گئی ہے, وہ مجھ سے چند سال 7-8 سال سینئر تھے وہ, تو ہم تو اسی رستے کے مسافر ہیں. اپنی زندگی میں دیکھ لیں یہاں کوئی تماشا, بندہ سکھ سکون سے مر سکے کہ یار آنے والے ہماری نسلیں جو ہیں, بچے ہمارے کو بہتر انوائرمنٹ میں, کوئی انسانوں کے معاشرے میں جی رہے ہوں گے جہاں انصاف ہوگا, یہ ہوگا, بنیادی معاملات, کوئی لا اینڈ آرڈر ہوگا. باقی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 35 کر دیں آپ, کل سارا کچھ دگنا,
ابھی تو کھیل دیکھو, ابھی تو پارٹی میں وہ جو کہتے ہیں شروع ہوئی ہے, شروع بھی نہیں ہوئی, ابھی تو پارٹی کا سامان لگ رہا ہے, شروع نہیں ہوئی ابھی. یہ آنے دو ذرا, یہ جو منی بجٹ لے کے آ رہے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں. تو مجھے نہیں پتا 35,000 بڑھا دیں گے, ادھر مہنگائی وہ 3 گنا مزید اور بڑھا دیں گے تو پھر کیا بنے گا. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, اسٹے ود اس. حسن صاحب ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ حکومت بجلی کے گھریلو صارفین سے ان کی قوت برداشت سے زیادہ ٹیرف وصول نہ کرے. دیکھو بات سنو, آپ کہہ رہے ہو کہ بہتر پازیٹیو, بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک بھلے آدمی انسان کی ایک منصف کا ایک کہنا ہے, اس پہ عمل کون کرے گا اور کیسے کرے گا. اچھا بجلی میں کر لو گے تو باقی بجلی کے بغیر تو غریب آدمی تو, اور ہماری تو نسلوں میں چراغ ہیں, شمع ہیں, دیے ہیں. بجلی کو چھوڑ دیں ذرا, بنیادی ضروریات زندگی وہ قوت برداشت سے باہر ہیں, اس کا کیا ہوگا. اور دیکھو ہو یہ رہا ہے, یہ جو جرمن نازی تھے ہٹلر کے, ان کیمپس میں شاید ہوا ہو, ورنہ جب جس کو آپ ٹارچر کرتے ہو وہ بے ہوش ہو جائے تو وحشی تاتاری بھی اس کو ٹارچر کرنا بند کر دیتے تھے. یار بیکار ہے. اب یہاں مسلسل یہ ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ ایک ایسا ٹارچر سیل بن چکا ہے جہاں بے ہوش لوگوں کو بھی اذیت دی جا رہی ہے, ان کو بھی ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور یہ ہونا تھا 31-32 میں. وہ مجھے کہا کرتے تھے مایوسی پھیلاتا ہے فلانا, آج بھگتو. 25-30 سال میں تانے سنتا رہا, پھر لوگوں نے تنگ آ کے کہا کہ یہ تو ڈھیٹ ہے, اس کو اثر ہی نہیں ہوتا. میں کہتا تھا یہ ساری پیش گوئی سارا یہ معاشرہ وہاں پہنچ جائے. اب صورتحال کیا ہے, اور یہ ہونا تھا, یہ اٹ واز ریٹن آن دا وال. اس میں کوئی عقل کی ضرورت قطعاً کوئی نہیں. اس کی وجہ ہے جس ملک کا حکمران طبقہ, میں کاروباری کی بات نہیں کرتا, چلو حکمران طبقہ جب باہر انویسٹمنٹ شروع کر دے, پیسہ باہر لے جائے, جائیدادیں گھر باقی پتہ نہیں کیا ان کے جو بھی رولے ہیں باہر لے جائے, تو اس کا مطلب کیا ہے. آپ مطلب پاگل ہی ہو اگر سمجھ نہیں آئے گی بات. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس ملک کے مستقبل کے بارے میں وہ پورے اعتماد نہیں ہے. صحیح بات ہے. اچھا اب پوچھو کیوں؟ چونکہ وہ بھیدی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہم جس طرح اس ملک کو کھا رہے ہیں, جس طرح اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں, تو بھائی یہ تو کسی وقت بھی گھروندا سر کے اوپر آ کے گرے گا. تو ساڈے کول تو کچھ ساڈے بندوبست ہونے چاہیے ہوتے. بالکل ٹھیک ہے, تو زبردست. یہ ہوا ہے اس ملک کے ساتھ. اور جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا سب کو پتا تھا. اگر آپ کو بچپن میں پڑھاتے ہیں کہ جی مغلوں کے زوال کے اسباب کیا ہیں, تو اگر مغلوں کی امپائر کے, اتنی بڑی امپائر کے زوال کے اسباب آپ کو پڑھائے جا سکتے ہیں, تو مجھے آپ پڑھاؤ کہ 75 سال میں آدھا ملک گنوانے کے بعد باقی آدھے کا یہ حال ہوا ہے, تو کیسے ہوا ہے. یہ لرننگ ہے. میں طالب علم ہوں تاریخ کا. آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ. آگے چلیں. ٹھیک ہے ایسا صاحب, آگے بڑھتے ہیں. اور اگلی خبر افسوسناک ہے. رائے ونڈ میں غربت کے ہاتھوں مجبور ہو کر باپ نے 3 بیٹیوں سمیت زہر کھا لیا اور ایک جان بحق ہو گئی. چلو مطلب ان کی جان چھٹ گئی. بیسیکلی واقعے سے مرنا بہت مشکل ہے, سچی بات ہے. میرے بھی ایک فیز آیا تھا, تو آئے, میں ابھی کوئی کتابی بات نہیں کر رہا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. افلاس سے اسی لیے ہمارے حضور نے پناہ مانگی غربت سے. یہ شرک تک لے جاتا ہے. تو شرک ہے خودکشی, ایمان اٹھ جاتا ہے بندے. کہتا یار ختم کرو. اچھا اب اس میں جو خوبصورتی ہے مریم وہ یہ ہے کہ یہ رائے ونڈ میں ہوا. رائے ونڈ میں جاتی عمرہ ہے. واہ, یہ رائے ونڈ کا جاتی عمرہ, اس کو کبھی کمپیئر کرو امرتسر کے ان کے جاتی عمرے سے. وہ میرا خیال ہے 2-3 مرلے کا تھا. اچھا ٹھیک ہو گیا, ماشاءاللہ ترقی کی. رائے ونڈ
اچھا دوسری وجہ شہرت کیا ہے رائے بینڈ کی؟ وہ ہے تبلیغی اجتماع ہمارا سال ہر سال سے، اور اس میں اتنا رش ہوتا ہے میں بتا نہیں سکتا. ہمارا تو گھر ہے وہاں ایک سندر رائے بینڈ روڈ پہ بیلی پور، میرا آباد کیا ہوا ایک گاؤں یا جو بھی کہہ لو، آپ گزر نہیں سکتے. اس پورے علاقے کی زندگی جو ہے نا وہ بالکل فریز ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ اتنا عالیشان اجتماع ہوتا ہے. جتنی تبلیغ ہر جمعے کے خطبے کے بعد، اور جتنے تبلیغی لوگ، اور ماشاءاللہ سنگر تک ہمارے تبلیغی ہو گئے، جنید جمشید مرحوم اللہ بخشے. اتنی تبلیغ، طوفان ہے تبلیغ کا. اخلاقیات کا عالم کیا ہے؟ یہاں تو 2-2 سال کے بچے بچیاں نہیں محفوظ. اس پہ سوچنا چاہیے. اب ایک اور بری خبر ہے، پی ڈی ایم کی حکومت نے صحت کارڈ پروگرام کو محدود کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سفاکیت کی انتہا نہیں ہو گئی؟ یہ بری خبر نہیں ہے. اب تو یہ اس طرح کی خبریں نا مجھے میوزک لگتی ہیں. بری شوری کیا ہے؟ یہ ہر چیز جو ایکسپیکٹڈ ہے، لکھا ہوا ہے دن رات. دیکھو آپ کہہ رہے ہو صحت کارڈ پروگرام کو محدود، آٹا محدود، چینی محدود، گھی محدود، دالیں محدود، گیس محدود، لا اینڈ آرڈر محدود، تحفظ محدود، بجلی محدود، پیٹرول محدود، بالکل ہی محدود. پیٹرول زیادہ دے ہی نہیں رہے. وہ 2 دن ہونے گئے، میں نے کہا کہ یار یہ تو 1 دن نہیں نکالے گا، تو آپ کہ نہیں جی اس سے زیادہ نہیں. اچھا پیٹرول. صحت محدود ہونی چاہیے، تعلیم روزگار محدود، عزت میں محدود. پارک میں لڑکی نہیں محفوظ. کس میں؟ پارک میں. وہ جو جا رہی تھی یہ جو گجرانوالے فلانا، جس پہ ہمارا وہ ایک CBO کا تھا کہ بھئی یہ بے وقوف ہے، اس نے پیٹرول نہیں چیک کیا، یہ رات کو کیوں نکلی، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی دلیلیں ہوں گی ان کے سب کے پاس. تو اگر یہ سارا کچھ محدود ہے تو صحت کارڈ اگر محدود ہو گیا تو کون سی قیامت آ گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے مرنے پہ فکر مند مت ہوا کرو. دنیا چلتی رہتی ہے، ناگزیر لوگوں سے قبرستان بھرے ہوئے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ چپ کر کے کوئی اس طرح کا پلان بناؤ، ہمارے سمیت 12 کروڑ پڑکا دو، باقی رہ گئے 12. اکانومی سنبھل جائے گی، آبادی آدھی، آپ کا سارا پر کیپٹل انکم دگنی. میں تو یہ مشورے دیتا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ بڑا افسوسناک خبر ہے. کوئی نہیں. دیکھو لامحدود کچھ اور ہے. ان کے کمیشن، ان کے کک بیکس، ان کا حرام، ان کی دولتیں، یہ بڑے بڑے پروجیکٹس، میگا پروجیکٹس. یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں، اور لگاتے اس لیے ہیں کہ لگائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے. اس لیے چھوڑو، جانے دو. سرجریاں یورپ میں، رہائشیں بار، مال بار، آل بار، کاروبار بار. پاکستان رکھا ہوا ہے حکومت کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، پروگرام میں شامل کریں گے ایک بریک. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. حسن صاحب، ایک خبر کے مطابق پنجاب کے سرکاری کالجز میں ہدف سے 4 لاکھ کم بچے داخل ہوئے ہیں. یار کیا کریں لوگ، مطلب عام آدمی جو ہے، غریب آدمی جو ہے، جن کی بھاری اکثریت ہے اور بتدریج بڑھتی جا رہی ہے، وہ پڑھائی کے پالے. ایک بات مجھے بتا دو، کوئی بھی ہو اس کے پاس چوائس ہوگی، یا میں بچہ بھوکا نہ مر جائے، تو جو اسکول فی ہے وہ یہ دے دلا کے کم از کم یہ اس کے سانس چلتے رہیں، شاید کل کو بہتری آ جائے. شاید. تو بچے پالنا جب تقریباً ناممکن ہو جائے یا بہت مشکل ہو جائے تو پڑھانا عیاشی، اور عیاش آدمی اچھا نہیں ہوتا. علم حاصل کریں لیکن اس سے پہلے آٹا حاصل کریں. بھوکے آدمی کے لیے تو نماز بھی جو ہے وہ فرض نہیں رہ جاتی. اور دیکھو حصول علم میں پہلے آپ کے کسی سوال کے جواب میں اس طرف نکل گیا تھا جی، چین جانے کا حکم ہے. ادھر ہم نے کیا کیا ہے؟ یہ دینی تعلیم ہے، یہ دنیاوی تعلیم ہے. دنیا کس نے بنائی ہے بھائی؟ باٹنی، زولوجی، جیولوجی، یہ سارے دینی علوم ہیں. یہ سارے دینی علوم ہیں. کیوں؟ یہ پھول پتے پودے میں نے بنائے ہیں.
جیولوجی ریاضیات کہتے ہیں, زمین کا علم, وہ میں نے بنائی ہے, اللہ معاف کرے. اس کا علم بھی دینی علوم ہے. ہم نے تو پتہ نہیں ایسا کوئی چھرا مارا علیحدہ علیحدہ کر دیا دین و دنیا. وہ ایک ہی چیز ہے, روحانیت اور مادیت. مادہ میں نے بنایا ہے. سو مسلمانوں کو ان دلدلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے. باقی جو مرضی کرا لو. تان کہاں کے ٹوٹی. اقبال کہتا تھا کہ وہ پتہ نہیں ستاروں پہ کمند وغیرہ, پتہ لگا جی یہ تو آٹے کی بوری پہ کمند. الٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا. لہو گرم رکھنے کا صحیح بات ہے. آٹا اٹھانے کا ہے یہ بہانہ, بس یہ پلٹنا جھپٹنا اقبال کے شاہین. ٹھیک ہے حسن صاحب, ہمسائے ملک سے خبر شامل کریں گے. سوگوار نہ ہوا کرو جی. اگلی خبر ذرا انٹرسٹنگ ہے حسن صاحب. مودی سرکار نے بھارتیوں سے اپیل کی ہے کہ ویلنٹائن ڈے پر گائے سے اظہار محبت کریں اور گلے لگائیں. یہ مودی سرکار بے راہ روی کو فروغ نہیں دے رہی؟ یہ آپ چھوڑو, بے راہ روی کو بدنام نہ کرو. بے راہ روی تو رستہ بھول جانا زندگی کی ایک خوبصورتی ہے جی. رستہ بھول جانا اور پھر راہ راست پہ آ جانا, یہ تو حسن ہے زندگی کا. یہ تو بڑے خوبصورت لوگوں کو, بڑے خوش بخت لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. یہ بے راہ روی نہیں ہے. اس کے لیے کسی زبان کی کسی ڈکشنری میں کوئی لفظ نہیں ہے. ایک آدھ بات سنو, میں سوچتا ہوں کہ گائے ماتا کا جب کوئی ہوگا پجاری اس کو گلے لگائے گا, گائے ماتا کو اس پہ پیار آئے گا اور وہ پیار کا اظہار سینگوں سے کرے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ذرا سوچو. یہاں مجھے ہندوستان کے ایک بہت محترم انٹلیکچوئل دانشور یاد آتے ہیں. میں ان سے کبھی ملا نہیں. مرکنڈے کاٹجو, وہ عدلیہ کا بہت بڑا نام ہے, ریٹائرڈ ہیں. سبحان اللہ, ہندوستان جیسے ملک میں بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کرنا. اچھا, تو وہ یاد آئے. انہوں نے گائے شائے پہ بہت سارے تبصرے کیے ہوئے ہیں. آخری بات سن لو جی. ایک برے صغیر میں ایک شخصیت تھی آئس جوہر. آپ کی پیدائش سے بھی بہت پہلے کی بات ہے. وہ ایکٹر بھی تھے, انٹلیکچوئل بھی تھے, رائٹر بھی تھے, وہ بہت کچھ تھے. تعلق ان کا لائل پور سے بھی رہا. آئی ایس جوہر, پورا نام تھا ان کا اندر سین جوہر. اچھا, میں بچپن میں ان کا فین ہوا چونکہ 65 کی جنگ سے پہلے وہاں سے میگزین آیا کرتے تھے. تو ایک میگزین ہوتا تھا فلم فیئر, وہ فلموں سے متعلق تھا. تو میں بڑا اس کو نا شوق سے پڑھتا تھا. ہمارے گھر میں بہت قسم کا یہ آیا کرتا تھا, کاٹ کباڑ, ہر طرح کے میگزین, بچوں کے, خواتین کے, دوسرے, یہ وہ سارا. اچھا, اس میں ان کا ہوتا تھا کویسچن آنسر, ایک پیج آئی ایس جوہر صاحب کا. کس میں؟ انگریزی کے میگزین فلم فیئر میں. مجھے آج تک نہیں بھولا. میں میرا خیال ہے 6ٹھی میں ہوں گا, 5ویں 6ٹھی سے زیادہ آگے کی بات نہیں, حد ہوگا 7ویں. چونکہ بعد میں 65 کی جنگ ہو گئی تو پھر کہانی ختم ہو گئی ساری. نہ خط و خطابت رہی, نہ میگزینز وغیرہ کا اس طرح کا. اس میں ایک سوال تھا, کسی نے پوچھا کہ واٹ از اے کاؤ ٹو اے مسلم, یعنی گائے کیا ہے مسلمانوں کے لیے. جواب سنو آئی ایس جوہر کا. انہوں نے کہا a kebab on 4 legs, مسلمان کے لیے گائے 4 ٹانگوں والا کباب ہے. یہی فرق ہے, یہی بات ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھانپ لی تھی مدتوں پہلے کہ ہم مختلف لوگ ہیں, ہماری خوراک ہے, آپ کی وہ ماتا ہے. چلیں, بیوٹیفل ایکسپلین. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا حسن صاحب. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.